बहुत बड़ी गाड़ियाँ बेतहाशा नज़र आती हैं। आप किसी होटल में चले जाएं, सारी महंगाई के बावजूद आप किसी जॉइंट पे चले जाएं, घंटों लोग वेटिंग में लोग खड़े रहते हैं। तो अगर इतनी मईशत सुखड़ी हुई है तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? जो कुछ हजम प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की मईशत का, एक्चुअली मईशत उससे बहुत बड़ी है। हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी डबल से भी ज़्यादा है, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आर्किटेक्ट्स हों, इवेंट मैनेजर्स हों, टीचर्स हों, कैश में ही लेते हैं क्योंकि इस तरह से वो टैक्स अवॉइड कर देते हैं। बहुत अनफेयर है टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनको ही मजीद उनसे ज़्यादा डिमांड की जाती है। मिडिल क्लास आदमी के लिए इस वक्त टैक्स ज़्यादा देने का मतलब है कि वो अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेजना चाहता था वहाँ ना भेज पाएगा। अंडर डेवलप्ड कंट्री विद इन ओवर डेवलप्ड स्टेट, गरीब मुल्क है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो बहुत बड़ा है। आप ना फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा करने को तैयार हैं, ना इनोवेशन को तैयार हैं, तो आप कैसे कोई बेहतर तब्दीली ला सकते हैं? हमारी हुकूमत को तो मालूम ही नहीं कि इस मुल्क में कितने लोग हर साल जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं। यूनिवर्सिटियों में से कौन लोग निकल रहे हैं, कितने लोग निकल रहे हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ ओपनिंग है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस किस्म का मजाक है। आपके जो तालीमी इदारे हैं और जो आपकी जॉब मार्केट है इसमें कोई मुनासबत है ही नहीं। जो बिजनेसेस चला रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें जिस किस्म का स्किल रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मईशत के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसका कुल हजम 375 अरब डॉलर से 400 अरब डॉलर के दरमियान हो सकता है। ये इकॉनमी वो है जो मोस्टली डॉक्यूमेंटेड है, हुकूमत इस पर टैक्स भी लेती है और दुनिया हमारी तरक्की का असेसमेंट भी इसी नंबर को देखकर करती है। मगर पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल है, यानी इनफॉर्मल वो इकॉनमी होती है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती और उसके कोई नंबर्स नहीं होते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो इनफॉर्मल कहलाती है। वैसे तो इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो दुनिया के हर मुल्क में होती है, मगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पर इसका साइज़ बहुत कम होता है और जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है वहाँ पर इनफॉर्मल इकॉनमी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। मगर पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकॉनमी का जो हजम है वो हमारी मेन इकॉनमी से भी कई गुना ज़्यादा है। आज की पॉडकास्ट में हम इसी इनफॉर्मल इकॉनमी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसका साइज़ पाकिस्तान में इतना बड़ा क्यों है और क्या ये हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अफशां सबोई साहिबा, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 40 साल से सहाफ़त कर रही हैं, सोशल इश्यूज़ पर लिखती हैं, पॉलिटिक्स पर लिखती हैं और मईशत पर इनकी ख़ास ग्रिप है। तो आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। इंट्रो से आप समझ गई होंगी कि हमें इनफॉर्मल मईशत के बारे में बताएं। गैर रस्मी मईशत भी इसे उर्दू में कहते हैं। ये होती क्या है? देखिए, मेरा जो बुनियादी एक थीसिस है इस पे वो ये है कि मेरे ख्याल से जो मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा है इकोनॉमिक रिपोर्टिंग का या इकोनॉमी को ज़रा करीब से देखने का, उसके नतीजे में मैंने ये अख़ज़ किया है कि पाकिस्तान की मईशत जो फॉर्मल इकोनॉमी है, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी डबल से भी ज़्यादा है। तो जो कुछ हजम प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की मईशत का, मेरे ख़्याल में एक्चुअली मईशत उससे बहुत बड़ी है। और क्योंकि बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि इनफॉर्मल या गैर रस्मी मईशत है क्या, तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है कि जो कि रिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप अपने घर में काम कराते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, मेसन को बुलाते हैं, उसको आप अदायगी कैश में करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होती हैं जहाँ पे आप कैश में डील करते हैं। जब आप कैश में डील करते हैं तो उसकी कोई ट्रेल नहीं होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। पाकिस्तान में तकरीबन 24% अंदाज़न ज़रई मईशत है। ज़रई मईशत में तकरीबन पूरी की पूरी ज़रई मईशत इनफॉर्मल है, वहाँ पे सारी कैश डीलिंग है। इसी तरह से मैं महसूस करती हूँ कि जो ख़वातीन घर में रहती हैं, काम करती हैं, उनके बारे में
جو ٹریڈیشنلی اکانومی کو اکنامک ٹرم ہوتی ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے کہ اس کو اکنامک ایکٹیویٹی کاؤنٹ کیا جائے، وہ صرف اس کو کرتے تھے کہ جس میں آپ کچھ ارن کر رہے ہوں، آپ ارن کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی کریں، آپ کمانے کے لیے جو پروفٹ ہو جس میں یا تو پروفٹ ہو یا آپ کی کمائی، ٹھیک ہے، سیلری ہو یا پروفٹ ہو، تو وہ اس کو اکنامک ایکٹیویٹی کہا جاتا تھا. لیکن اب میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ مزید بڑی ہے، تو جہاں پہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں اور کام کرتی ہیں، اگر وہ خاتون کام نہ کرے، اگر وہ بچوں کی دیکھ بھال نہ کرے، اگر وہ گھر کی صفائی نہ کرے، اگر وہ دیگر جو چوز ہیں گھر کے وہ نہ کرے، تو اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ باہر سے انگیج کریں گے، تو جو انگیج کریں گے وہ اس پہ کتنا خرچ کریں گے. ٹھیک تو ہے، ایکچولی اس کا جو وہ کام ہے اس کی قیمت کا حجم طے کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ اگر وہ کام کسی سے پیسے دے کے کروایا جائے تو وہ کتنے میں ہوگا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ، عام لوگ، حکومت کے بہت ساری پالیسیز انفیوریبل ہونے کے باوجود ان کے اندر اتنی ایسپریشن ہے اور اتنی موٹیویشن ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی برادری کے لیے یا اپنے محلے کے لیے کام کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو معیشت میں آپ کو پاکستانی معیشت میں ریزیلینس نظر آتی ہے کہ سخت ترین معاشی مشکلات کے باوجود جو ملک کے بارے میں کیا کیا مشکلات ہیں اس کا رن ڈاؤن آپ آفن سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ کسی طرح سے میک ڈو کر رہے ہیں، کسی طرح سے اپنا کام چلا رہے ہیں، تو وہ کام جو ہے وہ زیادہ تر انفارمل اکانومی میں ہے. وہ زیادہ تر کام یا تو خود کرتے ہیں یا کسی ایسے کے لیے کرتے ہیں جو کہ فارمل اکانومی کا حصہ نہیں ہوتا. تو ایک ایکٹیویٹی تو یہ ہو گئی کہ جو کہ ریکارڈڈ نہیں ہے لیکن ایک جائز ایکٹیویٹی ہے. ساتھ میں پاکستان میں بہت ریمپنٹ ہے کرپشن بھی. کرپشن کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کے اللیگل دھندے ہیں جس میں اسمگلنگ سر فہرست ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس تفصیل میں جائے بغیر وہ تو بلیک اکانومی ہو گئی نا میڈم، وہ تو بالکل بلیک اکانومی ہوگی، مگر وہ بھی اکانومی ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انفارمل اکانومی کا ایک حصہ ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے. لیکن جو ویلتھ جس نے میرے خیال میں اس میں ویلتھ جنریشن اتنی نہیں ہوتی، لیکن ایکسچینج آف ٹرانزیکشنز کی وجہ سے پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے. جو ریکارڈڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی پی ایس ڈی پی ہوتا ہے یا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے، اس میں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں سے 50% لگ پاتا ہے، باقی ادھر ادھر ہو جاتا ہے واٹ ایور. تو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کس طرح مختلف کانٹریکٹس لیتے ہیں اور کس طرح اسے ڈسپرس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارا پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے. برائبس آپ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں جن کا کسی وقت کوئی کام کسی سرکاری ادارے میں پھنسا ہو، جو چاہے جتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، اگر آپ 100 دفعہ نہیں دوڑنا چاہتے تو باہر جو بھی ایجنٹ گھوم رہا ہے آپ اس کو 4 پیسے دیتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. گو کہ وہ کام ناجائز نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اتنی دقت ہے جائز طریقے سے کام کرانے میں کہ لوگ اکثر کرواتے ہیں، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. لہٰذا وہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سارا پیسہ اسی معیشت میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے. اور میرے خیال سے جو اس کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ معیشت میں ریزیلینس یہی انفارمل اکانومی دیتی ہے. فارمل اکانومی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو مسائل ہیں، جس قسم کا ایلیٹ کیپچر ہے، جس طرح سے
بینکوں کے لونز لے لیجئے, مختلف اور جو ہمارے یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, مختلف لوگوں سے فیورز لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ انفارمل اکانومی پاکستان کی اتنی بڑی ہے جتنی کہ بہت سے لوگ شاید امیجن نہیں کر سکتے, اور جو ملک میں ریزیلنس آتی ہے میڈم یہ وہ کتنی وہیں بڑی سے ہو آتی سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر ہماری 375 بلین ڈالر ہماری اکانومی ہے ٹوٹل, تو آپ کے خیال میں یہ اس سے ڈبل ہو سکتی ہے انفارمل؟ میرے خیال میں تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے. کہنا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کتنا ہے, کیونکہ اس کو گیج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی آبزرو کریں تو پاکستان میں جو پیسے کی ریل پیل نظر آتی ہے, خاص طور پہ شہروں میں, یعنی گاڑیاں, چھوٹی گاڑیاں تو اب کچھ محلے ہیں جہاں تک محدود ہے, جو ایلیٹ ایریاز ہیں وہاں پہ تو بہت بڑی گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں, بے تحاشا نظر آتی ہیں. آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں, ساری مہنگائی کے باوجود آپ کسی جوائنٹ پہ چلے جائیں, ریزرویشن نہیں ملتی تو آپ کو گھنٹوں کا انتظار ہوتا ہے, جو لوگ ویٹنگ میں لوگ کھڑے رہتے ہیں. تو اگر اتنی معیشت سکڑی ہوئی ہے تو یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جتنی اپنی آمدن ڈکلیئر کرتے ہیں وہ بھی انڈر ڈکلیئرڈ ہوتی ہے, ایکچولی ان کی آمدن اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ انفارمل کا ہے, جس میں ill gotten منی بھی ہے, لیکن بہت سارا پیسہ وہ ہے جو ریکارڈڈ نہیں ہے. انفارمل اکانومی تو آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری معیشت کے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے؟ کوئی بھی فینومینا ہو وہ صرف پازیٹیو یا نیگیٹیو نہیں ہوتا, اس کے بہت سارے, آن دا ہول میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے, تو اس کو نیگیٹیو نہیں کہا جا سکتا. لیکن لمٹس ہیں اس کی, کہ اس میں یہ ایشو ہے کہ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنا کام اسکیل نہیں کر سکتے, کام ایک لمٹس کے اوپر نہیں بڑھا پاتے. ڈرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, صرف یہ نہیں ڈاکومنٹڈ ہے, کرنا پڑے گا. صرف یہ نہیں ہے, ان کو پیسے کی ایکسیس نہیں ہوتی. اوکے. وہ کیونکہ انفارمل ہے لہٰذا وہ بینک ان کو فائنینس نہیں کرتا, ان کو فائنینسنگ کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں. جو باقاعدہ فارمل سیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ مواقع زیادہ ہیں, یہاں مواقع کم ہیں, لہٰذا پروڈکٹیوٹی کم رہتی ہے. یہاں پہ یہ سمجھنا کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور جو چھوٹی کمپنیاں ہیں وہ نہیں ایکسپلائٹ کرتی ہوں گی, ایسا نہیں ہے. انفارمل اکانومی میں ایکسپلائٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ کماتے ہی کم ہیں, لہٰذا وہ جو لوگوں کو دینے کی استطاعت ہی ان کی کم ہے, لہٰذا لوگ کوئی کسی قسم کی جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی, پے کافی کم ہوتی ہے, اور کریئر میں کوئی اسکل یعنی کوئی کریئر پاتھ نہیں بن پاتا, گروتھ نہیں ہوتی. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ڈاؤن سائڈ ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے جو معیشت کو ضرورت ہے وہ نہیں ہو پاتی یہاں. لہٰذا اس کو کیسے نیویگیٹ کیا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, وہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. میڈم میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں, مگر کیا یہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے کہ اتنا ہماری جتنی معیشت کا حجم ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, تو اس پہ پھر ہم ٹیکس بھی نہیں لے پاتے, پھر اس حساب سے ہم اپنے وسائل کی ڈسٹریبیوشن بھی نہیں کر پاتے. تو یہ تو یہاں سے تو سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہی نہیں اگر ہوں گے تو ہم کیسے امپروو کریں گے؟ دو چیزیں اس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نمبرز اور فیکٹس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جتنا وہ امپروو کریں گے اتنا آپ اس میں انٹرونشن آپ کی افیکٹو ہو سکتی ہے. لیکن ٹیکس یہاں سے لیتے ہیں, اس ٹیکس کا بھی حکومت کیا کرتی ہے؟ جو ریسورس جنریشن ہو جاتی ہے, کیا وہ ریسورسز لوگوں کے مفاد میں, لوگوں کے فائدے میں استعمال ہوتے ہیں؟ شاید کرتی ہو, لیکن میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں بجلی کے لیے اپنا انتظام کروں, میں گیس کے لیے اپنا انتظام کروں, میں سیکیورٹی کے لیے اپنا انتظام کروں, ایجوکیشن کے لیے میں تعلیم خود خریدوں, میں صحت خود خریدوں. تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے, اور معذرت کے ساتھ حکومت کی تمام پالیسیز
کہ پیچھے موٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ریونیو جنریشن بڑھایا جائے. یہ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ حکومت چل سکتی ہے بغیر ریونیو کے، لیکن ایک تو جو آلریڈی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے خرچ ہوتا ہے اور کتنا افیکٹولی خرچ ہوتا ہے. امپریشن یہ ہے کہ وہ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ویسٹیج ہے. تو اگر اتنے بڑے پیمانے پہ ویسٹیج ہے تو پہلے اس کو چیک کر لیں، پھر کوشش کریں کہ اور مزید لوگوں سے ٹیکس وصول کریں. تو میرے خیال میں یہ فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. موٹیویشن اگر اس کو ڈاکیومنٹڈ کرنا بھی ہے تو موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، ہمیں لوگوں کو اسکل سیٹس دینے ہیں تاکہ اگر کوئی محنت کر کے جو کچھ بھی بنا رہا ہے وہ اس کی کوالٹی بہتر ہو، وہ کمپیٹ کر سکے اور وہ ایکسپورٹیبل سرپلس دے سکے. میرے خیال میں جب تک حکومت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ صرف ان کا پرائم موٹیویشن یہ ہوگا کہ کس طرح کہاں سے اور کیسے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تب تک لوگ ڈاج کرتے رہیں گے. آپ ان کو سروس دیں، آپ دیکھیں لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ صرف ٹیکس لیتے ہیں اور آپ سروس نہیں پرووائڈ کرتے تو ظاہر ہے کہ ریلکٹنس ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ سروس دی بھی جاتی ہے، جو بڑی اکانومی ہے، لوگ خوشی خوشی ٹیکس کوئی نہیں دیتا، لینا پڑتا ہے. اور لوگ جو ہیں یہ جتنے ٹیکس لائرز ہیں اور سی پی اے اور فلانے فرمز ہیں ساری دنیا میں ہیں، ٹیکس بچانے کے وہ لیے ٹیکس بچانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ آپ کو طریقے بتاتی ہیں کہ آپ کیا کریں تو آپ کو لائبلٹی آپ کی کم ہو سکتی ہے. اٹس فائن، اٹس اوکے، جو ہیں طریقے کہ جس سے آپ کی لائبلٹی کم ہو سکتی ہے، اگر آپ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، ایز لانگ آپ قانون کو توڑیں نہیں. ٹیکسز بہت اہم ہیں لیکن ٹیکسز کے استعمال پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. تو میڈم آپ کے خیال میں حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے یا اس طرف اب اس کی توجہ گئی ہے کہ جو اتنا بڑا انفارمل سیکٹر ہے ہمارا جو کسی گنتی میں ہی نہیں آتا، اس کے اوپر اس کو ڈاکومنٹڈ کریں تو یہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے کچھ؟ مطلب آپ کے خیال میں پلان میں ہے کسی حکومت نے کچھ کیا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ بہت ساری حکومتیں جو ہیں سکسیسو گورنمنٹ اس پہ بہت باتیں کرتی رہی ہیں. آف اینڈ آن کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی. مثال کے طور پہ انہوں نے کوشش کی کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے آیا جائے، فکس ٹیکس لگا دیا جائے، 5,000 یا 10,000 بل میں لگ کے آ جائے گا وہ بل میں لگ کے آ جائے گا وہ جگہ. تو ایفرٹس کی جاتی ہیں آف اینڈ آن، لیکن میرے خیال سے ابھی کوئی بہت نتیجہ خیز نہیں ہے. ایک بہت بڑا سیگمنٹ اکانومی کا کیش بیسڈ ہے، اور خاص طور پہ سروس سیکٹر میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آرکیٹیکٹس ہوں، یو نیم اٹ، ایونٹ مینیجرز ہوں، آرگنائزرز ہوں، بوتیکس ہوں، ٹیچرز بہت کماتے ہیں. جی ٹیچرز ہوں، جو ٹیوشن ٹیچرز ہوتے ہیں، دے آل ڈیمانڈ جو کچھ بھی وہ لیتے ہیں وہ کیش میں ہی لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ٹیکس اوائڈ کر دیتے ہیں. اور ان کو پھر سیلف ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے اپنی انکم، اور 100 طریقے ہیں جس میں وہ اپنی انکم پھر ہائڈ کر لیتے ہیں. میم تو یہ سسٹم آپ کے خیال میں وہ لوگ جو سیلریڈ کلاس ہیں، میرے جیسے، آپ کے جیسے، اور اپنی سیلری پر ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، جیسے کہ ہم نے ٹیچر کی بات کی، ڈینٹسٹ کی بات کی، یہ کلاس بھی تو کافی کماتی ہے نا، ہم مجھ سے آپ سے شاید زیادہ کماتے ہوں گے. تو کیا یہ پھر سیلریڈ کلاس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں اور ہر سال ٹیکس بڑھ جاتا ہے، اور ان کو نہیں کہا جاتا کہ بھائی آپ بھی کچھ تو دیں، کچھ تو کنٹریبیوٹ کریں؟ تو بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے، بہت انفیئر ہے ٹیکسیشن سسٹم پاکستان کا. اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو ہی مزید ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ان کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں اور ان سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. وہ کہ ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے اس وقت ٹیکس زیادہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچے کو جس اسکول میں بھیجنا چاہتا تھا وہاں نہ بھیج پائے گا. ایگزیکٹلی. وہ جو اس کے اپنے خرچے ہیں ڈے ٹو ڈے زندگی کے،
وہ اس کو کم کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سرکار کو ٹیکس دینا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس کے نتیجے اس سے جو کچھ بھی وہ ٹیکس دیتا ہے اس کے عوض اس کو سروسز کیا ملتی ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ملتی ہے, یقیناً ملتی ہے, لیکن بہت گنجائش ہے اس کی کوالٹی اور اس کی امپروو کرنے کا. وہ امپروو ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ دے رہے ہیں, اگر یہ ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت ویسٹ کر رہی ہے پیسے, حکومت مختلف اس قسم کے آپ نے دیکھا بے شمار ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کلیئرلی حکومت پبلک ریسورسز ویسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جو سائز آف گورنمنٹ ہے وہی اتنا بڑا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا سائز آف گورنمنٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. جو دیگر اخراجات ہیں اوائڈیبل وہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اکاؤنٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. میڈم ابھی آپ نے سائز آف گورنمنٹ کی بات کی, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سے اختیارات آپ کو پتہ ہی صوبوں کے پاس آ گئے, مگر اب بھی جو ہماری فیڈرل کے ادارے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں, منسٹریز بھی اسی طرح چل رہی ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ صوبائی بھی چل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ہم ختم کیوں نہیں کرتے, جب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ برڈن ہے ہمارے اوپر؟ کیا ریزن ہے یہ؟ دیکھیں, انرشیا ہوتا ہے, ہوں کوئی بھی تبدیلی کرنے کے خلاف ایک اندر سے موجود ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے, لہٰذا یہ تبدیلی نہ کی جائے. لیکن راستہ اور کوئی نہیں ہے. آج سے 30 سال پہلے حمزہ علوی کہہ گئے تھے اٹس این انڈر ڈیولپڈ کنٹری ود این اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ. یہ ایک غریب ملک ہے جس کا جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے وہ بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. وہ بجائے اس کے کہ معیشت کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو, وہ معیشت کے آگے بڑھنے میں ہرڈل بنتا ہے, بوجھ بن جاتا ہے. وہ بوجھ بن جاتا ہے. یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے, یہ سب کو معلوم ہے. حکومت کس کی طرف کہتی ہے کہ کوشش کر رہی ہے, دیکھیں کب یہ کوشش کارگر ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ انڈیفینیٹلی ڈیلے ہو سکتا ہے. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ان کو یہ کرنا ہی پڑے گا. میڈم وہ تو ٹھیک ہے, مگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہرڈلز کیا ہیں. جیسے کہ نواز شریف ہو گیا یا بے نظیر کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی, ان کو تو ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. عمران خان تو آئے تھے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ, میں گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیز میں وہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی, اور ان کی باتوں سے لگا تھا کہ شاید وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی کیا وہ ہوئی کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پائے؟ یہ تو وہی بتائیں گے میرے خیال میں بہتر. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا, سیاسی مفادات بھی سامنے رکھے جاتے ہیں. آف کورس رکھے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اگر کٹ ڈاؤن کریں گے تو ریزسٹنس تو آئے گی نا کسی نہ کسی حد تک. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ مضبوط ہو, اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہو تو شاید وہ بہتر کر پائے, اور اس کا انٹینٹ ہو, وہ چاہتی ہو کہ ملک میں بہتری ہو, ملک میں ترقی ہو, اور وہ اسے پتہ ہو میں 5 سال شیئرڈ ہو. رہوں گی. ہاں, وہ اس کو کانفیڈنس ہو کہ وہ انڈر تھریٹ نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں میں کہ وہ شاید زیادہ لگ کے جو ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کرنے میں ایکٹیو ہوگی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی تک بھی پاکستان میں ڈیموکریسی بہت ابھی انفینسی میں ہے, اور ملکوں کی تاریخ میں میڈم 75 سال ہو گئے, ابھی بھی جو ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں. 75 سال ہو گئے, لیکن اس میں 30 سے زیادہ سال تو ڈائریکٹ رول رہا ہے. اور جب ڈائریکٹ رول نہیں بھی رہا تو بھی انڈائریکٹ انٹرفیئرنس بہت زیادہ رہتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے, میرے خیال میں پولیٹیشینز یا جو پولیٹیکل اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے. لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ بہت سارے آئیڈینٹیفائڈ irritants یا ہرڈلز جو ملک کی ترقی میں آڑے آتے ہیں, نیچرل گروتھ نہیں ہونے دیتے, وہ جس تیزی سے ان کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتے.
اور اس کی وجہ سے یہ مسائل پرسسٹ کرتے ہیں اور مزید کمپلیکیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. میم واپس آتے ہیں انفارمل اکانومی کی طرف. یہ تو آپ نے سمجھا دیا کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا انفلیشن بڑھنے کا سبب نہیں ہوتی انفارمل اکانومی؟ کیونکہ دیکھیں پیسہ لوگوں کے اوپر سے نیچے کے لوگوں کے ہاتھ میں آیا, جیسے آپ نے کہا کہ میڈ ہے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, اس کے ہاتھ میں آیا تو ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوئی, اس سے انفلیشن نہیں بڑھے گی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے, اگر ساتھ میں پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے تو انفلیشن نہیں ہوگا. اگر پروڈکشن نہیں بڑھ رہی, انفلیشن ہے کیا؟ ڈیمانڈ اور سپلائی. انفلیشن ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں اور اس کے پیچھے کتنا پیسہ ہے. اگر 10 روپے ہیں جس سے ہم یہ دو چیزیں خرید سکتے ہیں تو 5 روپے کی یا 3 روپے کی یہ چیزیں آئیں گی. لیکن اگر یہ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے تو پھر وہی 10 روپے سے صرف اس کی قیمت بڑھ جائے گی. لہٰذا پیسہ کتنا بھی ہو, ساتھ میں اگر آپ کی پروڈکشن بڑھ رہی ہو تو انفلیشن نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. اگر آپ کی معیشت سکڑ رہی ہو اور پیسے کی سپلائی بڑھ رہی ہو تو دین دیر از ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انفلیشن بڑھے گا اور پرائسز بڑھیں گی. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پیسہ ہے معیشت میں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جس طرح سے معیشت میں اکنامک ایکٹیویٹی میں ایکسپینشن ہونی چاہیے, انڈسٹری لگنی چاہیے, دیگر بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, وہ نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہیں. اچھا میڈم, ابھی آپ نے بتایا کہ ہماری جو انفارمل معیشت ہے وہ ہماری جو ریئل معیشت کا نمبر ہے اس سے بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے, ڈبل بھی ہو سکتا ہے, ٹرپل بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی انفارمل معیشت ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی اتنا ہی حجم ہوتا ہے کہ مطلب وہ آپ کی ریئل معیشت سے زیادہ بڑی ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ تقریباً ساری ایکٹیویٹی, بلکہ تقریباً پوری زندگی لوگوں کی اب ریکارڈڈ ہے. آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن مل جاتی ہے. وہاں کرسمس آیا, کرسمس میں کتنی سیل بڑھی, کس چیز کی سیل بڑھی, کون سی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی, یہ آپ کو 4 دن بعد 3 دن بعد پتہ چل جاتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی ایسے فینومینا ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں, چاہے وہ عید بقرعید ہو, رمضان ہو, محرم ہو, یا اور کوئی موقع ہو, 14 اگست ہو, یہ بھی ایک بڑا وہ بن گیا ہے. جی, تو اس میں اس کی ایکچولی کیا اکانومی ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اس کے اراؤنڈ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جب بقرعید آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی فارمز میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جب بکیں گے تو اس سے ان کی کچھ کمائی ہو جائے گی. عید کے وقت بہت ساری گھریلو خواتین جو ہیں وہ مختلف ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیتی ہیں جس کی ان کا خیال ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی. تقریباً سارے برانڈز جو ہیں وہ اس فیسٹیوٹی کے اراؤنڈ کام کرتے ہیں, لہٰذا بہت ساری ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نئے نوٹ نکالتا ہے. وہ نئے نوٹ کس مصرف میں آتے ہیں؟ وہ نئے نوٹ عیدی دینے کے, جو گفٹس وہاں پہ اگر کرسمس میں گفٹ دیے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں کیش دیا جاتا ہے عید پہ. اور کیش جو ہے وہ یعنی جو عیدی ہے وہ کسی بھی فیملی کے پورے بجٹ, جو عید کا بجٹ ہوتا ہے اس کا ہارڈلی 2% ہوتا ہوگا, 3% ہوتا ہوگا. اگر آپ کا کل عید کا بجٹ 50,000 روپے ہے تو آپ عیدی 5,000 کی دیتے ہوں گے شاید میکسیمم. 10% میرے خیال میں اتنا بھی نہیں دیتے ہوں گے, اس سے کم دیتے ہوں گے. جو 50,000 ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی کتنی بڑی ہے یا کیا, ہاں بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کے ذہن میں ایک بجٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا کھانے پہ جائے گا, کتنا کپڑے لتے پہ جائے گا, کتنا ملنے جلنے پہ جائے گا, اور کتنا وہ عیدی دیں گے. آپ صرف اس کے نمبرز دیکھ لیجئے کہ اسٹیٹ بینک کتنے نئے نوٹ بانٹتا ہے, نئے نوٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا اٹ رنز ان ہنڈریڈز آف بلینز.
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکچولی عید کی اکانومی کتنی بڑی ہے. آپ صرف مٹھائی کی دکانوں سے معلوم کر لیں کہ ان کی سیل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. آپ کیک جو جہاں بنتے ہیں بیکریز ہیں ان کی سیل آپ دیکھ لیجئے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کو ہمارے ہاں نہ تو اس کو کوئی توجہ دی جاتی ہے نہ اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ اس معاشرے کو سمجھنے میں دلچسپی لے ہی نہیں پاتی یا لینا ہی نہیں چاہتی. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنی میجر جو ایکٹیویٹی کی ایک اسپر آتا ہے اس کو وہ سیزنل ایکٹیویٹی کہہ لیں. ہاں سیزنل ایکٹیویٹی کو وہ ایکنالج ہی نہ کریں. آپ کسی ایف بی آر والے سے پوچھ لیں, آپ کسی سرکار کے آدمی سے پوچھ لیں کہ کتنا ہے حجم, نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا ہوتا. اس کو چھوڑیں, آپ الیکشن کا حجم پوچھ لیں کہ الیکشن میں جو لوگ اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں, جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں اس میں وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو کھڑے ہو گئے, وہ کینڈیڈیٹس بھی ہیں جنہوں نے فائل کیا اور ان کو ٹکٹ نہ مل پایا, ان دونوں کے خرچے آپ ایڈ کر لیں. جو آفیشیل خرچے ہیں وہ تو اٹس جسٹ اے ویری ٹائنی پرسنٹیج آف ایکچوئل دیٹس بینگ اسپینٹ. کیوں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ اسٹیٹس کو سوٹ نہیں کرتا. اگر یہ ساری انفارمیشن باہر آئے گی تو اس میں امپروومنٹ کیسے کیسے کہاں کہاں ہو سکتی ہے اس کی ڈیمانڈ بنے گی. لہذا being people who are interested in society and a positive change in society, میرے خیال میں ان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دے جس کی طرف سرکار کی توجہ نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس بلیک کا پیسہ ہے, کالا دھن ہے, کیا ان کو پھر انفارمل اکانومی سوٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ تو اپنا جو پیسہ ہے, کیش پہ میں نے کوئی بھی چیز خرید لی, کیش میں نے پے کر دیا اپنے نوکر کو, تو اس کو تو بہت سوٹ کرتا ہے. پھر یہ وہی لوگ چاہتے ہیں کہ اکانومی کا بڑا حصہ انفارمل رہے, کیونکہ ان کی تو چاندی ہو رہی ہے نا. بالکل ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ جس حد تک بھی آن ریکارڈ نہ آئیں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈالے اور یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور جس قسم کے فیسٹیوٹیز پہ, شادیوں پہ خرچے ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کس قسم کا خرچہ لوگ کرتے ہیں. 5 کروڑ کے جانور بقرہ عید پہ. جی, تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی جو بہت سارا پیسہ ہے جو ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ وہ دیٹ فائنڈز اٹس وے انٹو دی اکانومی. اور بہرحال میں تو اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہوں کہ کم سے کم پیسہ سرکولیٹ تو ہوتا ہے نا. وہ پیسہ جو ہے وہ اگر سرہانے دبا کے رکھا ہوا ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے معیشت کے لیے. آن دا ہول پیسہ کسی بھی بہانے سے اگر سرکولیٹ ہوگا, کسی کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جائے گا, دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں جائے گا, تو اس سے معیشت کو پش ملتا ہے, آگے بڑھتی ہے. تو وہ پیسہ کہیں سے بھی آتا ہو, کسی نے بھی کہیں سے بھی کمایا ہے, وہ پیسہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے. وہ پیسہ جب پارک ہو جاتا ہے, چاہے وہ پارک ہو جاتا ہے ریئل اسٹیٹ میں یا پارک ہو جاتا ہے گولڈ میں, دیٹس ناٹ گڈ فار دا اکانومی. اٹ کائنڈ آف آپ انڈیویجول کا شاید اس میں فائدہ ہوتا ہے, ظاہر ہے تبھی وہ ایسا کرتے ہیں, لیکن معیشت کا اس میں فائدہ نہیں ہوتا. معیشت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پیسہ سرکولیٹ کرے, پیسہ لوگوں تک پہنچے, کیونکہ جو امیر آدمی ہے وہ اپنے پیسے کی ایک پرسنٹیج خرچ کرتا ہے. اگر وہ 100 کماتا ہے تو اس کے اخراجات کے لیے 50 ہی کافی ہیں. جبکہ جو عام آدمی ہے وہ اگر 100 کماتا ہے تو اس کی اصل میں ضرورت تو 200 کی ہے, تو وہ تو پورا 100 کا 100 خرچ کر دیتا ہے. لہٰذا جو مڈل کلاس ہے, جو عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں جب پیسہ جاتا ہے تو وہ معیشت میں نکلتا ہے. تو میڈم یہ جو انفارمل اکانومی میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, جو ہم نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو پیشوں سے وابستہ ہیں, اگر حکومت ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ڈیسائیڈ کرتی بھی ہے تو کوئی بہت زیادہ نمبر تو جنریٹ نہیں ہوگا.
ایک نوکر سے یا ایک مالی سے یا ایک چھوٹے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر تو خیر ایک بڑا وہ ہو گیا، تو اس سے آپ کتنا، پلمبر سے، الیکٹریشین سے، اس سے آپ کتنا ٹیکس لے لیں گے اگر اس کو لے کے بھی آتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن اچھی چیز ہے، مگر یہ کوئی بہت بڑا ٹیکس ریونیو تو نہیں جنریٹ کر سکتے ہم یہاں سے. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ جو پرائم موٹیویشن ہے وہ ریونیو جنریشن نہیں ہونی چاہیے، وہ معیشت میں پروڈکٹیوٹی بڑھانا ہونا چاہیے، وہ معیشت میں ترقی ہونی چاہیے. اور وہ یہ تبھی ہوگا جب ڈاکومنٹیشن ہوگی. ڈاکیومنٹیشن ہوگی، ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکیومنٹیشن کس طرح کریں، کس چیز پہ کریں، یہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائم موٹیویشن کیا ہے اور آپ کے پاس کتنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ نہ فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھا کرنے کو تیار ہیں، نہ کسی قسم کی انوویشن کو تیار ہیں، نہ آپ کوئی دلچسپی شو کرتے ہیں عام لوگوں کی زندگی میں، عام لوگوں کی وے آف لائف میں، تو آپ کیسے تبدیلی، کوئی بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، نہیں ہو سکتی تبدیلی بہتر. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی سرکار ہو، چاہے وہ صوبائی سرکار ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ بنیادی طور پہ لوگوں میں اور لوگوں کی جو بھی اکنامک لائف ہے اس میں کوئی دلچسپی لینے کی کم سے کم دکھائی تو دے. انفارمل اکانومی کا ایک اینگل یہ بھی تو ہے نا کہ یہ حکومت کو سوٹ اس لیے بھی کرتی ہے کہ یہ حکومت کے جو کرنے کے کام ہیں وہ انفارمل اکانومی میں خود بخود ہو جاتے ہیں، کہ جیسے چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں، اگر انفارمل اکانومی نہیں ہوگی تو ان کو روزگار کون دے گا؟ کیا حکومت دے گی؟ تو ایک طرح سے حکومت کا بوجھ نہیں بانٹا ہوا اس انفارمل اکانومی نے آپ کے خیال میں؟ مطلب بالکل بانٹا ہوا ہے، اور حکومت کا ہی بوجھ نہیں اس معیشت کو چلا. میرا تو یہ بیسک تھیسس ہے کہ میرے خیال سے جو فارمل اکانومی کا کنٹریبیوشن ہے تقریباً اتنا ہی انفارمل اکانومی کا کنٹریبیوشن ہے، اور ہم کو اس کو ایکنالج بھی کرنا چاہیے، ریکگنائز بھی کرنا چاہیے، اور اس کی طرف رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اس کو کس طرح مزید فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کے اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے. اگر کوئی چھوٹے بزنسز ہیں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، مائکرو بزنس کو سپورٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز، لیکن آپ جائیں پتہ کریں کہ کتنا سپورٹ ملتی ہے. نہیں ملتی، نہیں ہوتا. اور جہاں تک جاب کریشن کی بات ہے یا جاب دینے کی بات ہے، ہماری حکومت کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس ملک میں کتنے لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کتنے انجینئرز ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انگریزی میں ایم اے کر کے آ رہے ہیں یا اردو میں ایم اے کر کے آ رہے ہیں یا ہسٹری پڑھ کے آ رہے ہیں یا سندھی پڑھ کے آ رہے ہیں. ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا؟ They don't know and they don't care. They don't seem to care at all. ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے؟ ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ریٹ اس وقت 6% ہے. مجھے بتائیے کہ کس قسم کا مذاق ہے؟ آپ اپنے اطراف دیکھیں، لوگ کس قدر انڈر امپلائڈ ہیں. ایک بچہ جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ ڈلیوری مین بنا ہوا ہے. یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہوگا؟ کیا وہ سوچتا ہوگا؟ میں ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جو رکشہ چلاتے ہیں، کیونکہ جو آمدن ہے ان کی صحافت سے اس پہ ان کا گھر نہیں چل پاتا. سو اٹس ایکسٹریملی سیڈ. اور جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے ان امپلائمنٹ کا، وہ سارا سروے بیسڈ ہوتا ہے. سروے کے اگر آپ سوالات دیکھیں تو مضحکہ خیز ہیں. اگر آپ نوکری ڈھونڈ نہیں رہے تو یہ ازیوم کیا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نہیں ڈھونڈ رہا تو یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ وہ امپلائڈ ہے. اس میں جو خواتین ہیں 60 برس کی، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اماں جی نوکری ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں ڈھونڈ رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امپلائڈ ہے. ہائیسٹ لیول آف امپلائمنٹ جو ہے وہ بوڑھی خواتین میں. دس از اے جوک وچ از ناٹ فنی ایٹ آل. آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو آپ کی جاب مارکیٹ ہے، اس میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں. آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو بزنسز چلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس قسم کا اسکل ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے.
اینڈ دے اینڈ اپ پوچنگ. وہ جا کے جو ان کا جیسا دوسرا بزنس ہے اس پہ جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو گھسیٹ کے لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. So the labor market is in a mess because there is no labor policy, there is no employment policy, there is no record. آج جس وقت میں نے پڑھائی ختم کی تھی اس وقت ہمارے امپلائمنٹ ایکسچینجز ہوتے تھے دوسرے ممالک کے ساتھ. پاکستان میں بھی ایک ادارہ تھا جس کا نام تھا امپلائمنٹ ایکسچینج. آپ وہاں جائیں, وہ بہت ویک تھا اور ختم ہو گیا, لیکن اس کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی وہاں جائے تو اس کے پاس ڈیٹا ہوتا تھا کہ کہاں کہاں نوکریاں نکل رہی ہیں اور وہ کچھ گائیڈ کر پاتے تھے تھوڑا بہت وٹ ایور. اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس وقت یونیورسٹیوں میں سے کون لوگ نکل رہے ہیں, کتنے لوگ نکل رہے ہیں, ان کے لیے کہاں کہاں کسی قسم کی اوپننگ ہے, کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آپ یو آر آن یور اون, آپ خود سوچیں, دیکھیں, پتہ کریں. اور زیادہ تر بچوں کے ماں باپ جن کی پہلی جنریشن پڑھ رہی ہے وہ ماں باپ گائیڈ نہیں کر پاتے. بچہ یونیورسٹی چلا گیا وہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. بچے نے اگر سندھی پڑھ کر کے سندھی میں ایم اے کر لیا ہے تو وہ ایم اے کرنے کے بعد کرے گا کیا؟ یا اس نے اردو لٹریچر پڑھ کے اردو میں ایم اے کر لیا, اب وہ کیا کرے؟ ہر یونیورسٹی میں بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں. میرے خیال میں انتہائی یہ یونیورسٹی صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے, یہ ہمارے تعلیمی اداروں کی بھی کوتاہی ہے کہ وہ جاب مارکیٹ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ بنانے پہ آمادہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ کاہل ہیں, کیونکہ وہ لیزی ہیں. ان کو وہ تنخواہ مل جاتی ہے جو آ کر کے صبح آ کر کے اور وہ دوپہر میں چلے جاتے ہیں اور رٹے رٹائے نوٹس جو انہوں نے 100 سال پہلے بنائے تھے ان کو ریپیٹ کر کے. تو وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا کوئی آگے مستقبل اچھا ہو. یہ بہت بہت بھیانک اور افسوسناک بات ہے. لہٰذا سخت ضرورت ہے. اور یعنی یہ صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو کیوں کہا جائے یا ٹیچرز کو کیوں کہا جائے, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کیوں نہیں اس میں کوئی انیشیٹو لیتا؟ وہ بھی تو انٹرنشپ پروگرامز شروع کر سکتے ہیں. وہ بھی تو جا کے یونیورسٹی میں, باقی ساری دنیا میں یونیورسٹیوں میں ہائرنگ ہوتی ہے ہر سال. میری کارپوریٹ والوں سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بھی ہمیں ٹیلنٹ ہی نظر نہیں آتا. وہاں پہ جو پڑھایا جا رہا ہے, جو نصاب, وہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں تو ایک پریکٹیکل پرسن چاہیے, ایک پریکٹیکل امپلائی چاہیے جو ہمیں ڈیلیور کر سکے. رٹافیکیشن والا امپلائی کوئی تھوڑی چاہیے. تو وہ اتنے لاچار نہیں ہونا چاہیے نا, ان کو وہ چیزیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے. کسی نے منع کیا ہے؟ آپ دیکھیں دیگر ممالک میں جو بزنس مین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوٹس بناتے ہیں, وہ ٹریننگز کرواتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر کسی بچے کو یہ پتا ہو کہ مجھے یہاں نوکری مل جائے گی تو وہ ٹریننگ کرنے میں دلچسپی نہیں لے گا؟ بچہ تو بھوکا ہے, اس کی تو یہ خواہش ہے کہ اس کو کچھ سکھا دیا جائے, مجھے کچھ سکھا دیا جائے, مجھے کچھ بنا دیا جائے. تو آپ کہیں جا کے دیکھیں جہاں پہ کوئی اوپننگ ہوتی ہے, یا یونیورسٹیوں میں چلے جائیے جو ٹیچر اچھا ہوتا ہے. آئی آر کا ٹیچر اگر اچھا ہے اور وہ انگیج کرتا ہے تو اس میں صرف آئی آر کے بچے نہیں آتے, اس میں دیگر اسٹوڈنٹس بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ عمر ایسی ہے جہاں پہ بہت پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں. اگر آپ ان کو سکھائیں گے ہی نہیں اور ان کو اپنا آگے مستقبل کچھ نظر نہیں آئے گا تو آپ کیسے اس کو بلیم کر سکتے ہیں؟ آپ کوشش تو کریں سکھانے کی اور دیکھیں وہ سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا. یہ کمپنیاں جو کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں ملتا ٹرینڈ آدمی, آپ اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں. آپ میڈیا انڈسٹری میں ہیں, کتنے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ 15,000 ہزار اور 20,000 ہزار پہ انٹرن رکھتے ہیں, سارا کام ان سے کراتے ہیں, اور جہاں وہ 3 مہینے پورے ہوتے ہیں وہ ان کو نکال کے نیا انٹرن رکھ لیتے ہیں. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. So you are exploiting your youth. Instead of treating them as an asset, you treat them as a liability. آپ کہتے ہیں کہ جتنی خرابیاں ہیں, جتنے مسائل ہیں,
یہ بچے جو ہیں وہ آج کل کے بہت ناخلف ہیں اور بہت لیزی ہیں. میں بالکل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ جہاں موقع دیں گے، کس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی جو اس سے توقعات ہیں اس پہ پورا اترے؟ کس کو شوق نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی بہتر ہو؟ آپ مواقع دیں، آپ دیکھیں وہ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے. پاکستان میں اتنی زیادہ الٹریسی کے باوجود، ویری ہائی الٹریسی ان پاکستان، اس کے باوجود جو موبائل کا استعمال ہے، چاہے وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ بات کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے لیے ہو، چاہے وہ چیٹنگ کے لیے ہو، چاہے وہ پیمنٹ کے لیے ہو، آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے سیکھا ہے. کیونکہ اس سے ان کو سہولت ہوتی ہے، اس سے ان کا کام چلتا ہے. تو یہ کہنا کہ ان میں سیکھنے کی نہ خواہش ہے اور نہ موٹیویشن ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط بات ہے. وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ جاننا بھی چاہتے ہیں، ہمارے یہاں ان کو مواقع نہیں دیے جاتے. تو میڈم اکثر سیاستدان اپنی تقریر میں یہ کہہ کے کیش کرتے ہیں تقریروں میں کہ پاکستان کی 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے، اور دوسری طرف ہم یوتھ کا یہ حال کرتے ہیں. تو یہ اب پھر ہوگا کیا؟ آگے کیا ہوگا؟ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں. کسی سے بھی بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک امید ہے، وہ یہ یوتھ ہے. تو یوتھ کا تو ہم نے یہ حال کر دیا، تو پھر کوئی امید وغیرہ نہیں رکھیں پھر ہم. میرے خیال میں تو بہت پر امید ہوں. میڈم جب اس سارے ہماری یوتھ کا کیلیپر جب یہ ہوگا کہ وہ صرف ایک رٹافیکیشن سے نکل کے آئے گی، تو وہ پریکٹیکل اس میں کیا کرے گی آگے؟ تو پھر کیا امید رکھیں ہم؟ آپ دیکھیے نا کہ اس ریٹافیکیشن کے باوجود جو آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ یہ ایکسپورٹ جو بڑھ رہی ہے یہ کون بڑھا رہا ہے؟ یہ آپ کا یوتھ بڑھا رہا ہے. کیا اس کو بہت اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم کا مواقع ملے؟ نہیں ملے. پھر بھی کر رہا ہے. وہ سیکھتا ہے. یہ کنٹینٹ کریٹرز جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ عام بچے ہیں جو بہت معمولی جگہوں سے پڑھے ہوئے ہیں، جن کو کچھ نہیں سکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہیں، کو نوکری چاہیے. اٹس ناٹ اے چوائس، اٹس اے کمپلشن فار دیم. سو وہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کہ کہیں سے کچھ سیکھ لیں، کچھ پتہ چل جائے. بہت سے لوگ ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں کوشش کرنا، وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. بٹ کین یو ریئلی بلیم دیم؟ ایسا نہیں ہے ہر ایڈلٹ اپنے یعنی اس کو میں کنڈون نہیں کری کہ آپ کے اگر مسائل ہیں تو آپ کسی قسم کی لیگل ایکٹیویٹی کریں، لیکن یہ سمجھنے کی تو ضرورت ہے نا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اگر وہ راستے میں پرس چھین لیتا ہے یا آپ کی گاڑی سے بیٹری نکال کے لے جاتا ہے تو رسک تو لے رہا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ اگر پکڑیں گے تو پٹائی بھی ہوگی، ہو سکتا جان ہے بھی جا سکتی ہے. اب تو مار دیتے ہیں لوگ پکڑ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اس کے باوجود کیوں ہے وہ اتنا مجبور؟ یا لوگ نشہ کرنے لگتے ہیں. کیوں نشہ کرنے لگتے ہیں؟ ایک تو وہ کلاس ہے جس کی زندگی میں کوئی پرپز نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس سیکیورٹی بھی ہے، لیکن اس کو پھر بھی وہ خوش نہیں ہے، لہٰذا وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں بہت زیادہ جو سب سے زیادہ ایڈوانس ملک ہیں جس میں ہر طرح کی سہولت ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز، وہاں پہ سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے. لوگوں کو سب میسر ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پھر زندہ ہم رہیں کیوں، ہماری زندگی کا مقصد مطلب کیا ہے. دے ڈونٹ فیل موٹیویٹڈ انف. کوئی چیلنج نہیں لگتا انہیں. چیلنجز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، انسان کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن وہ انسان کو زندہ رکھتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ دا ٹارگیٹ، اٹس آلسو دا جرنی. کہ آپ کی جو جرنی ہے، اسٹرگل ہے، وہ اس کا اپنا ایک نشہ ہے. وہ آپ کو اٹ کیپس یو گوئنگ. اور اگر جہاں وہ نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کتنے ہی لوگوں کا سنتے ہیں
جن کے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹیز رہے ہیں، اسپورٹس مین ہیں، ایکٹرز ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. جو سوسائڈ کر لیتے ہیں. آپ سوچیں وہ کیوں کر لیتے ہیں؟ ان کے پاس تو کس چیز کی کمی ہے؟ وائی؟ پتہ نہیں. لوگ جو زیادہ کلوزلی دیکھتے ہیں وہ شاید بتا سکیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کمنگ بیک ٹو جو جس پہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ میڈم ہم پاکستان، ٹاپک سے تھوڑا سا بھٹک گئے انفارمل اکانومی سے، جی مگر جی بہت مزہ آیا اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. تو واپس اس کے اوپر آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میڈم اب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا، یہ سمجھا کہ انفارمل اکانومی جو ہے وہ کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. مطلب یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ڈالتی ہے ہماری اکانومی پہ، اور نیگیٹو گو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو چیزیں کچھ کم ہیں اس میں، مگر کیا اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے پاس کتنی فورس ہے یا کتنی انکم جنریٹ ہوتی ہے یہاں سے. بالکل بالکل پتہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک نیچرلی ہونا چاہیے. میں نے پھر آپ سے پہلے بھی کہا کہ موٹیویشن صرف ٹیکس وصول کرنا نہیں ہونا چاہیے. موٹیویشن پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہونی چاہیے. موٹیویشن فیسیلیٹیٹ کرنا ہونا چاہیے. جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ تم اگر آپ نے ٹرانزیکشن آن لائن کر لی یا آپ نے بینک میں پیسے رکھ لیے تو کل کو ایف بی آر آپ کے گھر پہ دستک دینا شروع ہو جائے گی. اس طرح ڈرا کے کام نہیں ہو سکتا. تو میڈم ایک طرح سے دیکھا جائے تو حکومت کی بھی تو یہ مجبوری ہے نا. اگر حکومت اپنے ریونیو کے ذرائع نہیں بڑھائے گی تو پھر پیسہ جنریٹ کہاں سے کرے گی؟ حکومت کی بھی تو مجبوری ہے، اگر آپ ان کے حال میں خود کو رکھ کے دیکھیں. دیکھیں نا، حکومت کی بالکل مجبوری. بیلنس میں ایک خرچہ ہے اور ایک ارننگ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ساری فوکس جو ہے وہ صرف ارننگ پہ کیوں ہو. جو اسپینڈنگ ہے وہ اسپینڈنگ کیسے ہو رہی ہے، کس حد تک. جب آپ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں کہ انہیں بتائیں کہ آپ نے وہ پیسہ کیسے خرچ کیا. ایک ایک پینی کا حساب ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو جنکٹس ہوتے ہیں، باہر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹرپس ہوتے ہیں، میں نے خود وٹنس کیا ہے، پورا پلین لوڈ لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس قسم کی فیسلٹیز نہیں دیتے جو کہ سرکار کے پیسوں پہ ہماری حکومت دیتی. اور میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہی، سکسیسو گورنمنٹس ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں. تو پرائے پیسے پہ، لوگوں کے پیسے پہ، لوگوں کے ہارڈ ارنڈ پیسے پہ اگر انہیں نظر آئے گا، اور اگر چلیں ہماری ساری جو کمٹمنٹس تھیں حکومت کی عوام سے، پانی سے لے کر کے، بجلی سے لے کر کے، سیکیورٹی سے لے کے، تعلیم سے، ہیلتھ سے، وہ پوری ہو رہی ہوتی تو پھر بھی شاید کہا جا سکتا ہوتا. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو پھر کیسے یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ سرکار اس طرح سے پیسوں کا ضیاع کرے؟ کوئی حق نہیں ان کا. اینڈ بفور آسکنگ پیپل فار مور they should first explain جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا اس کا کس طرح سے مصرف کیا، اس کو کس طرح سے استعمال کیا. کیا اس کا استعمال لوگوں کے فائدے میں ہوا، اس سے لوگوں کو کچھ ٹینجیبل بینیفٹس ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے کہ لوگ آمادہ ہوں کہ وہ ٹیکس بڑھانے میں حکومت کی مدد کریں. ٹھیک ہے میڈم، بہت فروٹفل ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ، سیکھنے کو بہت ملا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اٹس اے پلیزر. شکریہ بہت بہت.